Hi guys and welcome back to another vlog. Hey guys and welcome back to another vlog. Hope you all are doing good. I'm doing absolutely fine. So here is one of the most requested videos. मुझे इतने लोगों ने कहा था मैं बताऊं how I apply to universities abroad. So this video is gonna be about that. I'm gonna tell you guys the requirements, the main terms that you've heard probably the first time, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था और मुझे बिल्कुल मतलब नहीं पता होते थे, तो फिर सर्च करके पता करके I found out about everything about how to apply. स्कॉलरशिप्स किस तरह मिलती हैं, जब आप अप्लाई कर देते हो उसके बाद क्या पोर्टल्स वगैरह का सीन होता है. I've told my story like 1,000 times on my vlogs, लेकिन for those who are new, तो I am कशफ, okay. और मैंने O levels किया था बीकन हाउस से, उसमें मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी. And then I moved to Roots for my A levels and I am doing computer science, maths and business, which is one of the weirdest combinations. पहले मुझे लगता था कि फिज़िक्स ज़रूरी नहीं है, बिज़नेस रख लेती हूँ, लेकिन turns out फिज़िक्स ज़रूरी है और बिज़नेस, मतलब मुझे बिज़नेस सबसे ज़्यादा पसंद है इन सब सब्जेक्ट्स में, लेकिन उसका मुझे उस तरह फ़ायदा नहीं होने वाला. अपनी AS में समर ब्रेक से पहले मैंने अप्लाई किया था कुछ समर स्कूल प्रोग्राम्स में. आई गॉट एक्सेप्टेड इनटू 3 प्रोग्राम्स. एक थी ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट समर स्कूल एक्सेप्टेंस. व्हेन आई गॉट इट आई वाज सो हैप्पी, यार वाओ एक्सेप्टेंस आई है मेरी ऑक्सफोर्ड से. दूसरी आई थी मेरी ऑक्सफोर्ड समर कोर्सेज से, दिस इज़ अ डिफरेंट वन. और थर्ड थी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी प्री कॉलेज प्रोग्राम, दैट्स इन USA, और ऑक्सफोर्ड वाली इंग्लैंड की थी. वो अलग बात है कि मैं किसी में भी नहीं गई थी. जो ऑक्सफोर्ड वाली थी उनकी जो काउंसलर थी या जो भी थी, शी केप्ट कॉलिंग मी अ लॉट ऑफ टाइम्स. कितनी बार मैंने आंसर करके मैं कहती थी उनको क्या आप मुझे इसकी जगह ना मुझे बैचलर्स में एक्सेप्टेंस दे दें, नहीं, या फिर इस तरह कर दें कि मुझे परमानेंट रेजिडेंसी किसी तरह दे दें. ठीक है. इट वॉज एक्चुअली वेरी फनी द वे आई यूज्ड टू टीज हर. आई एम सॉरी फॉर दैट. तो वो ये सीन था कि हाली 2 वीक्स का था और उसके अराउंड 40 lakhs लग रहे थे, विच इज़ ऑनेस्टली यूजलेस. और उसके अलावा वीज़ा वगैरह वो भी सिर्फ वैलिड था उसी एक हफ्ते के लिए, उसके बाद वो भी ख़त्म, और बाकी सारे एक्सपेंसेस आपके अपने थे. A2 में आके मैंने अप्लाई करना शुरू किया था बैचलर्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए इन यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड. जाना हो ना जाना वो अलग बात होती है, लेकिन चलो आपको एक्सेप्टेंस की खुशी मिल जाती है, स्कॉलरशिप आ जाए उसकी तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती है. तो अप्लाई करने का प्रोसीजर काफ़ी लंबा है, लेकिन इट्स गना बी वर्थ इट बिकॉज यू नेवर नो कि आप आगे क्या करने वाले हो. यू प्लान एंड अल्लाह प्लान्स एंड अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स. तो क्या पता अगर आप अप्लाई कर रहे हो और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप एक्चुअली जा भी सकते हो बाहर. तो when you're applying, so you must have heard early action, early decision, regular decision और rolling admissions. ये 4 तरह के होते हैं. These are basically timelines for universities. Early decision में ये होता है कि आपने किसी एक यूनिवर्सिटी में early decision अप्लाई करना होता है, और वो तब करें जब आपको 100% कन्फर्म्ड हो कि आपने यहाँ पर जाना है. ये आप एक बाइंडिंग करें. अगर आपकी उस यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ जाती है, यू हैव टू अटेंड दैट यूनिवर्सिटी. तो अगर आपको उससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर आपको वो अवेल करने का ऑप्शन नहीं रहता, आपको वही अर्ली डिसीजन वाली यूनिवर्सिटी में जाना होता है. उसके बाद दूसरी चीज़ होती है अर्ली एक्शन. अर्ली एक्शन में ये होता है कि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. इसकी भी डेडलाइन नवंबर तक ही होती है, उससे पहले आपने अप्लाई करना होता है. और अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी एक यूनिवर्सिटी में जाएं. अगर मल्टीपल से आती है तो आप चूज़ कर लो कि जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है आप उसमें जाओ. अर्ली डिसीजन और अर्ली एक्शन की डेडलाइंस ऑलमोस्ट 1 नवंबर को होती हैं सारी, तो उससे पहले अप्लाई करना होता है. और जैसे मैंने अप्लाई किया था तो इट वाज नवंबर 2024, तो 1 नवंबर से पहले आई हैड टू सबमिट ऑल ऑफ माई एप्लीकेशंस, मतलब जितनी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने करनी थी. जो सिएना कॉलेज की मेरी एक्सेप्टेंस आई थी वो मैंने अर्ली एक्शन में अप्लाई किया था. अर्ली डिसीजन में मैंने गलती से अप्लाई कर दिया था क्योंकि वो लिखा हुआ था रिस्ट्रिक्टिव अर्ली एक्शन, तो वो मैंने कर दी, लेकिन बाद में आई फाउंड आउट कि वो भी शायद अर्ली डिसीजन ही था. तो खैर अब अगर उस यूनिवर्सिटी से आती है तो दैट वाज वन फ्रॉम द आईवी लीग्स, तो आई वुडंट माइंड अगर वो मुझे 100% स्कॉलरशिप देते. उसके बाद आता है रेगुलर डिसीजन. अब अर्ली एक्शन और अर्ली डिसीजन की जो डेडलाइंस है वो नवंबर में ख़त्म हो जाती हैं. फिर उसके बाद रेगुलर डिसीजन की होती है अराउंड 1 जनवरी तक, कुछ की होती हैं, कुछ की फरवरी तक होती हैं. आई एम नॉट श्योर अगर मार्च तक होती है या नहीं. इसमें ये सीन होता है कि आप बस रैंडमली अप्लाई कर लो, रेगुलर है, आराम से इसका डिसीजन आएगा जब रेगुलर की डेडलाइन ख़त्म होगी. हर यूनिवर्सिटी का वैसे डिफरेंट सीन होता है. अब इवन अर्ली एक्शन की जो होती हैं उनकी मिड ऑफ दिसंबर या जनवरी फरवरी
یہ ڈیٹ ہوتی ہے ڈیسیجن آنے کی. لیکن آئی ڈونٹ نو کیسے جو سینا کالج کی تھی اس کی مجھے بہت جلدی ڈیسیجن مل گیا تھا. اس کے بعد آتی ہے رولنگ ایڈمیشن کی باری. رولنگ ایڈمیشن ہوتا ہے تھرو آؤٹ دی ایئر میرے خیال میں چلتا ہے, تو آپ جب بھی اپلائی کرو تو اس کے کچھ ویکس کے بعد آپ کو اپنا ڈیسیجن مل جاتا ہے. دیر از نو ڈیڈ لائن فار دس. ریگولر ڈیسیجن تو آلموسٹ سب میں ہوتا ہے, تو کچھ میں ارلی ڈیسیجن ہوتا ہے, کچھ میں ارلی ایکشن ہوتا ہے, کچھ میں رولنگ ایڈمیشنز ہوتے ہیں. تو اس طرح کا سین ہوتا ہے. سو یو ہیو ٹو چیک آؤٹ کہ جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کی ڈیڈ لائنس کیا ہیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ وچ پلیٹ فارمز ڈڈ آئی یوز. تو پہلے تو میں نے یو ایس اے کے لیے کیا تھا. یو ایس اے کے لیے آئی یوزڈ کامن ایپ, اور یو کے میں نے ساری اپلیکیشن میں نے سارا کچھ کر لیا تھا. ایٹ دی اینڈ میں نے سبمٹ بس نہیں کروائی تھی. تو دیٹ واز تھرو دا پلیٹ فارم کالڈ UCAS. UCAS. میں پہلے UCAS الگ الگ کہتی تھی, لیکن پھر میرے فرینڈس نے کہا کہ اٹس UCAS, تو پھر UCAS. باقی پھر سب کے لیے الگ الگ پورٹلز ہوتے ہیں. آپ اگر چاہیں تو آپ ہر یونیورسٹی میں الگ الگ جا کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر کسی پورٹل سے یا کسی پلیٹ فارم سے کر رہے ہو نا, تو آپ ایک ٹائم پہ زیادہ یونیورسٹیز میں آرام سے اپلائی کر سکتے ہو. اٹس کمپیریٹیولی لٹل ایزیئر تو نہیں, کامن ایپ کا کام بہت لمبا ہے, لیکن پھر بھی کرنا ہے تو پھر کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد جو ٹرکی والا ہے وہ ایک الگ پورٹل سے کیا تھا. میری 2 ایکسیپٹنسز اور ان کی اسکالرشپس کا کیا سین ہے. تو ایک تو آئی ہے سینا کالج سے وچ از ان نیو یارک USA, اور اس میں مجھے ملی ہے $104,000 اسکالرشپ فار 4 years, اور دس کورز اونلی دا ٹیوشن فی. مطلب پوری بھی نہیں کور کرتی, اس کے علاوہ بھی اتنی اماؤنٹ اور دینی ہے. لیونگ ایکسپینسز وغیرہ آپ کے سارے وہ الگ ہوتے ہیں. صبح کے اراؤنڈ 8 ہوئے ہیں ابھی, اور میں یہ ولاگ بنا رہی ہوں اور میرا گلا ابھی سے بند ہو رہا ہے. خیر, پھر اس کے بعد جو میری ٹرکی کی ایکسیپٹنس تھی وہ ودن 5 days آ گئی تھی, کیونکہ ٹرکی کا آئی تھنک کمپیریٹیولی کافی آسان پروسیجر ہوتا ہے, تو اس کی جلدی آ گئی ہے. اور وہ 65% اسکالرشپ ہے. یہ بھی صرف ٹیوشن فی کو کور کرتی ہے. اب یہ جو 2 میری اسکالرشپس ہے یہ ٹوٹلی میرٹ بیسڈ ہے. آئی تھنک اٹ انکلوڈس مائی گریڈس آف O and A levels AS کے, اور پریڈکٹیڈ گریڈس آف A2 اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. آئی تھنک آپ کی ایکٹیویٹیز کا بہت میجر رول ہوتا ہے. ٹھیک, دس برنگز اس ٹو اندر پوائنٹ, آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں. اب بہت سی یونیورسٹیز جو ہیں وہ سیٹ یا ACT ضرور مانگتی ہیں. کرونا کے ٹائمز پہ بہت زیادہ یونیورسٹیز نے اس کو ایزی کر دیا تھا کہ وہ ٹیسٹ آپشنل کی طرف چلی گئی تھی, سیٹ اور ACT کے اسکورس کو نہیں کنسیڈر کرتے تھے. لیکن اب دوبارہ سے وہ سیٹ ACT کی طرف آ رہے ہیں. سیٹ بیسیکلی ایک پیپر ہوتا ہے جس میں 1600 مارکس ہوتے ہیں, انگلش اور میتھس کا ہوتا ہے. تو اس میں یو ہیو ٹو اسکور گڈ پوائنٹس. 1250 سے اوپر ہو تو اچھا ہوتا ہے, یونیورسٹیز ایکسیپٹ کر لیتی ہیں, اور اگر 1450 سے اوپر ہو تو اچھی یونیورسٹیز آپ کو بہت اچھی طرح ایکسیپٹ کر لیتی ہیں اور آپ کو اسکالرشپس وغیرہ اچھی ملتی ہیں. اب میں نے سیٹ نہیں دیا ہوا تھا بیکاز آئی تھاٹ کہ یار میں نے تو کرنا ہی نہیں ہے, یہ تو فائدہ نہیں ہے کرنے کا. تو میں نے اپلائی کیا ساری ٹیسٹ آپشنل یونیورسٹیز میں. لیکن اب جو میرا پروگرام ہے وہ کمپیوٹر سائنس ہے, تو بہت زیادہ یونیورسٹیز اسپیسیفکلی کمپیوٹر سائنس کے لیے سیٹ کو مانگتی ہیں. باقی ڈگریز میں شاید نہ مانگے, لیکن کمپیوٹر سائنس کا اسپیشل لکھا ہوا تھا. اب ایک یونیورسٹی ہے کارنیگی میلن جس میں مجھے اپلائی کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا, تو اس میں لکھا ہوا تھا اسپیسیفکلی کہ فار کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ سیٹ از کمپلسری. لیکن میں نے پھر بھی اس میں اپلائی کر دیا ہے, اب اللہ خیر کرے. جو ٹیسٹ آپشنل ہوتی ہیں نا وہ آپ سے سیٹ ACT کے اسکورس نہیں مانگتی. اگر آپ سبمٹ کرنا چاہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن وہ ان کو کنسیڈر نہیں کرتے وین یو آر اپلائنگ. بہت زیادہ یونیورسٹیز میں انگلش جو ٹیسٹ ہوتے ہیں لائک IELTS, TOEFL, ڈیولنگو ٹیسٹ یہ اپنے دینے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے OA لیولس کیا ہوا ہو نا, اور اگر آپ کی بچپن سے آپ نے انگلش اس میں پڑھا ہوا ہو, تو یو کین گیٹ انگلش پروفیشنسی لیٹر فرام یور اسکول. اس میں آپ کا O لیولس کا گریڈ لکھا ہونا چاہیے, اور مطلب اس میں اس طرح بریف سا لکھا ہوا ہو دیٹ دا اسٹوڈنٹ ہیز اسٹڈیڈ ان انگلش سینس بچپن سے. تو یہ وہ ویو آف ہو جاتا ہے آپ کا IELTS, TOEFL وغیرہ. تو آئی گاٹ دیٹ. لیکن اس میں بھی کچھ یونیورسٹیز ہیں جو ڈیمانڈ کرتی ہیں. اب ایک کا مجھے رسپانس آیا کہ یو آر اے پاکستانی اسٹوڈنٹ اینڈ وی ڈونٹ کنسیڈر یور انگلش پروفیشنسی لیٹر. یہ بات سن کے بڑا دکھ ہوا تھا ویسے, کیونکہ مطلب ایسے ہی تو نہیں اپلائی کر رہے نا, اتنا ٹائم پڑا ہے تو اپلائی کر رہے ہیں. لیکن خیر اب ان کی مرضی.
کے بعد بات کرتے ہیں کہ اور آپ کو کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. جو اسینشیل ڈاکیومنٹس ہیں ان میں آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ کی ٹرانسکرپٹ او لیولس کی اور اے ایس کی بھی. اگر آپ A2 سے پہلے اپلائی مطلب اسی ٹائم کے اراؤنڈ سب لوگ اپلائی کرتے ہیں A2 کے ٹائم پہ, تو آپ کو اپنے اے ایس کے گریڈس اور اگر پریڈکٹیڈ گریڈس بھی مجھے لگتا ہے A2 کے لگاتے ہیں اس میں, تو وہ آپ کا جو اسکول ہے وہ آپ کو ایک ٹرانسکرپٹ بنا کے دیتا ہے, تو آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے او لیولس کے گریڈس کے سرٹیفکیٹس ان کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. کچھ یونیورسٹیز ہیں جو آپ کا پاسپورٹ وغیرہ وہ مانگتی ہیں, تو وہ ہر یونیورسٹی کا ویری کرتا ہے, تو آپ جس میں اپلائی کریں تو آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. پھر ایڈیشنل ڈاکیومنٹس میں یو نیڈ ریکمنڈیشن لیٹرس. وہ اس کے لیے آپ کی جو بھی ٹیچرز ہیں نا آپ کے, ان کے پاس جائیں آپ اور آپ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. کچھ یونیورسٹیز میں ایک ہی چاہیے ہوتا ہے, کچھ میں 2 کمپلسری چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ جو بھی آپ کے ٹیچرز ہیں جس بھی سبجیکٹ کے, میں نے اپنے کمپیوٹر سائنس ٹیچر اور بزنس ٹیچر سے لکھوایا تھا, تو اس میں دے روٹ اباؤٹ می کہ میں کیسی اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے, میری ایکٹیویٹیز تھوڑی لسٹڈ تھی, ٹھیک ہے, مطلب آپ کے ٹیچرز آپ کے بارے میں اچھی اچھی باتیں لکھتے ہیں, تو وہ آپ نے آگے سبمٹ کروانا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کا کاؤنسلر ہے تو ان کا آپ نے مینشن کرنا ہوتا ہے. ہم تو لائک اسکول کی طرف سے کر رہے تھے, تو وہ ہمارا سارا کام میم نے کیا تھا. میں تیرا دیوانہ. اپلیکیشن فی کے بارے میں, اب ہم نے کیونکہ اسکول کی طرف سے کیا تھا, ہمارا کامن ایپ پہ ویور تھا. ادروائز ہر یونیورسٹی کی آلموسٹ $80 یا $75 یا $90 اس طرح کی فی ہوتی ہے, اپلیکیشن فی دیٹ یو ہیو ٹو پے. کچھ یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی, بالکل $0 ہوتا ہے, وہ آپ فری میں اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن موسٹلی یونیورسٹیز کی ایڈمیشن فی ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس ایک فی ویور ہو کامن ایپ کا, تو پھر وہ آپ 20 یونیورسٹیز میں فری اپلائی کر سکتے ہیں. اب ہمارا کیونکہ فی ویور تھا تو وی ڈڈ ناٹ ہیو ٹو پے اے سنگل اماؤنٹ. لیکن اس میں بھی ایک یونیورسٹی تھی, وہ کہتی ہے ہم نہیں مانتے فی ویور کو, وی نیڈ یو ٹو سبمٹ $85. وہ کوئی اتنی اچھی یونیورسٹی نہیں تھی, تو میں نے اس کی اپلیکیشن ودرا کروا دی تھی. اس طرح کے سینز ہیں کہ کچھ یونیورسٹیز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو جاتی ہیں ان معاملوں میں, اور کچھ بہت ایزی ہوتی ہیں, آسان ہوتا ہے ان میں کرنا. تو یہی ہے کہ آپ اگر 20 یونیورسٹیز کی آپشن ہے, تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری نارمل والی میں کرو کہ ہاں چلو ٹھیک ہے ہر سب سے ایکسیپٹنس آ جائے گی. اچھی آئی وی لیگس میں بھی 2-3 میں اپلائی کر دو, تو یو آر اویلنگ این اپرچونیٹی. اب آپ کی ایکسیپٹنس اور آپ کی اسکالرشپ ساری ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی پرفارمنس پہ. Now performance is not only the academic performance, but it also includes your extracurricular activities. I'm not pointing out any specific person, لیکن I know people جو بہت پڑھاکو ہیں, ٹھیک ہے, سارے A stars لینے والے ہیں, لیکن ان کی جب کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہیں تو ان کا پورٹ فولیو اس طرح نہیں بنتا. A لیول سٹارٹ ہونے سے پہلے میں یہ سنتی تھی کہ کسی نے بہت زیادہ سبجیکٹس پڑھے ہوئے تھے اور اس کے ان سب میں A's اور A stars تھے. ہم تو 8 سبجیکٹس پڑھ کے ہماری بس ہو جاتی ہے او لیولس میں, اس بندے نے پتہ نہیں آئی تھنک 12, 13, 15 پڑھے ہوئے تھے, اور ان سب میں اس کے A stars تھے. لیکن اس کو کسی باہر کی یونیورسٹی نے نہیں لیا تھا کیونکہ اس کی کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں تھی, اور اس نے کچھ بھی اچھا اس طرح پرفارم نہیں کیا ہوا تھا سوائے پڑھائی کے. تو خالی پڑھائی کے بیس پہ نہیں ہوتا, آپ کی ہر چیز اس میں میٹر کرتی ہے. Now coming over that you need to have a CV, پیاری سی اچھی سی CV بنائیں, کلرفل سی, اس پہ اچھی اچھی اپنی ایکٹیویٹیز لسٹ کریں, اپنا بتائیں اپنے سارا اپنے بارے میں. اب میری جو CV ہے وہ میری کزن ہے, شی از اے ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈائریکٹر ان این آرگنائزیشن, تو میں نے ان کے ساتھ کنسلٹ کر کے بنائی تھی. تو آئی تھنک دیٹ CV آلسو ہیز اے بگ کریڈٹ ٹورڈس مائی اسکالرشپس اینڈ مائی ایکسیپٹنس, جو ابھی تک تو 2 آئی ہیں, تو اللہ خیر کرے, اللہ کرے اور بھی آتی جائیں. او لیولس کے ٹائم پہ جتنی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو نا اتنی میں کرو. او لیولس کے اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کے اسکول والے, آپ کے کالج والے ایونٹس کرواتے ہوں گے, کسی بھی چیز میں بس چلے جاؤ, ٹھیک ہے, آپ کا ایک اچھا پورٹ فولیو بن جائے گا. کیونکہ جب آپ کامن ایپ پہ اپلائی کرتے ہو آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز انلسٹ کرنی ہوتی ہیں. آئی تھنک UK کے لیے آپ کے گریڈ زیادہ میٹر کرتے ہیں, لیکن USA کے لیے آپ کی مطلب ہر چیز میٹر کرتی ہے. کامن ایپ پہ یو ہیو ٹو انٹر 10 ایکٹیویٹیز. اب اللہ کا شکر ہے میرے پاس اتنی ایکٹیویٹیز تھی کہ وہ 10 سے زیادہ ایکسیڈ کر رہی تھی, تو ان کو میں نے اسکویز کر کے ایک ایکٹیویٹی میں 3 ایکٹیویٹیز ڈال کے پھر میں نے اس کو کر دیا تھا. اسکول الیکشنز ہوتے ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کریں, اور اسکول گورنمنٹس ہوتی ہیں, اسکول سوسائٹیز ہوتی ہیں, ان میں کریں. کوئی بھی چھوٹا موٹا ایونٹ ہوتا ہے, اولمپیاڈ ہو جاتا ہے, اسپورٹس ایونٹس ہو جاتے ہیں, تو ان میں پارٹیسپیٹ کریں. ناؤ مائی ایکٹیویٹیز انکلوڈیڈ بینگ ہیڈ گرل ٹوائس, ٹھیک ہے, اس کے بعد میرا YouTube آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد انٹرنشپس.
ہاں آئی فارگاٹ ٹو ٹیل دیٹ، وہ بہت امپورٹنٹ رول ہے. ٹھیک ہے، اے ایس کمپلیٹ کر کے جو آپ کی سمر بریک ہوتی ہے اس میں انٹرنشپس کر لیں، 1 کر لیں 2 کر لیں، جتنی کر سکتے ہیں اتنی کریں. یا میں نے 2 میں کی، 1 ٹویوٹا میں کی، 1 ہونڈا میں کی. پھر اس کے علاوہ بیکن ہاؤس میں ہمارا بیکن اسٹا ہوتا تھا، اس میں ہیڈ آف مینجمنٹ تھی، میڈیا سپروائزر تھی. اس سے اگلے سال میں فائنانس ہیڈ تھی، ہاؤس کیپٹن تھی. پھر اس کے بعد روٹس میں آئی تو آئی واز دا وائس پریزیڈنٹ آف فیشن اینڈ فوٹوگرافی سوسائٹی. اس کے علاوہ ابھی میں پریزیڈنٹ ہوں سوشل ایکشن والنٹیئرزم اینڈ پتہ نہیں کون سی سوسائٹی، اس کا بڑا لمبا سا نام ہے، وہ میں یہاں پہ کہیں پہ لکھ دوں گی. اگر آپ اسپورٹس میں اچھے ہیں اسپورٹس کا مینشن کرو، جس ٹورنامنٹ میں کھیلے ہو، ٹھیک ہے، جیتے ہو، وہ سارا مینشن کرو. میں نے مینشن کیا تھا آئی ون بیڈمنٹن ایٹ لوکل لیول، تو ان سٹی وہ ایک کمپٹیشن ہوا تھا، تو اس میں ونر آئی تھی. میں مجھے ایک بڑی سی ٹرافی انہوں نے دی تھی، پتہ نہیں کہاں ہے وہ ٹرافی، اب تک پتہ نہیں پھینک دی ہے. تو یہ آپ کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں 9 سے لے کے 12 تک، یہ آپ نے انلسٹ کرنی ہوتی ہیں. یہ تو ہوگی ریکوائرمنٹس جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، یا پھر آپ نے اگر ٹھیک کرنی ہے ابھی صحیح. اگر آپ اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں یونیورسٹیز میں تو یہ کرنا ہے. ہاں ایک اور بات میں UK کا بتانا بھول کی تھی کہ UK کی میں نے ساری اپلیکیشن فل کر کے اینڈ میں نے سبمٹ نہیں کروائی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے ایڈمیشن فی لے رہے تھے. اور جب مجھے پتہ ہے کہ میں نے وہاں پر جانا ہی نہیں ہے تو پھر وہ پیسے دینے کا فائدہ نہیں تھا. UK کا میں بتاؤں، UK ڈز ناٹ گیو یو اسکالرشپس. I've been to college fairs تو ان میں بھی وہ بتاتے ہیں ابھی ہم اسکالرشپ نہیں دیتے. میکسیمم یو کین گیٹ از 8% which covers nothing. تو اس لیے USA، ترکی، قطر اور کیا نام ہے جرمنی میں ایجوکیشن فری ہے، بس ان کی جو لیونگ ایکسپینسز وغیرہ اور باقی آپ کے خرچے A لیولس کے بعد اپلائی کرتے ہیں ان میں. تو ابھی مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے بالکل بھی. اپلائی کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، USA والی اپلیکیشنز کا پروسیس جو ہے بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے. وہ کرنے کے بعد میں نے کہا چلو شکر ہے یہ کام تو کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد جب ای میلز آنا شروع ہوئی یونیورسٹی سے، پھر پتہ چلا کہ بھئی ابھی ایک پوری اور نئی کہانی شروع ہونے والی ہے اور آپ کو ابھی اور کام بہت کرنا ہے. It requires a lot of time and a lot of efforts، لیکن at the end it's gonna be worth it. بول کے میں تھک گئی ہوں، مجھے اسکول بھی جانا ہے. Oh no, it's gonna be 9 now. So see you guys in the next vlog. Don't forget to subscribe guys. Please پہلے سبسکرائب کر دیں، پھر بیل کا وہ جو سائن ہے اس کو کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے کہ میں اگلی ویڈیو کب اپلوڈ کروں گی. کامنٹ کر دیں. تھینک یو سو مچ ایوری ون جن نے میری USA اور ٹرکی والی اسکالرشپ پر ایکسیپٹنس پہ اتنی اچھی وشز کی ہیں، اچھے کامنٹس کی ہیں. تھینک یو سو مچ. ایوری سنگل کامنٹ لٹرلی مینس اے لاٹ ٹو می. مجھے ہر بندے کا کامنٹ یاد ہوتا ہے. تو تھینک یو ایوری ون. کیپ سپورٹنگ می دا سیم وے. اور سبسکرائب کریں گائز، جلدی سے 3000 تو کروا دینا، تھوڑے سے رہ گئے ہیں. ہر بندہ سبسکرائب کرے، گھر میں جتنے فون سے سب سے کر دیں. I want my 3000 to complete within these few days. Thank you for watching. I hope this video helped. Allah Hafiz. Bye bye.